बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से मैं इस वक्त मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने ये बताया था कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत नहीं है। उसके बाद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने चंद तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश की थी। जब वो मैं तजावीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था तो बाज़ चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थीं, नोट्स भी मैंने बनाए हुए थे, वो रह गई थीं। तो आज की नशिस्त के अंदर अल्लाह ताला की रहमत से मैं उन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराता हूँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बल आलमीन हमें अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी कोताहियों से बचने की, हम जो कोताहियाँ करते हैं हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा एक कार खैर है और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़साइस का ज़िक्र, उनकी वलादत का ज़िक्र, उनकी तालीम का ज़िक्र कुरान में बयान फरमाया। तो महफ़िल मिलाद में हाज़िर होने वाले जो लोग हैं, जो बयान करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत बयानी अता फ़रमाई है, वो इन वाक़यात को जो कुरान करीम में वलादत के हवाले से हैं इनको बयान करें। ख़ास करके जो हमारी बच्चियां हैं वो जब महफ़िल मिलाद करती हैं तो उनके महफ़िल मिलाद करने का जो तरीक़ा है, एक तो वक़्त बहुत लंबा होता है, उसके अंदर वो कुरान करीम की तिलावत और सिपारे पढ़वाना और दुरूद तंजीना और मुख्तलिफ़ किस्म के अज़कार करते 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 एक बहुत लंबा वक़्त जो है वो गुज़र जाता है। दुरूद तंजीना एक दुआ है, इसी तरह दूसरी भी दुआएं हैं। तो दुआ तो सही वही होती है जो बंदा ख़ुद अपने लिए करे और फिर उसके बाद जब दूसरे हाज़रीन उस दुआ पर आमीन कहते हैं तो वो भी दुआ ही होती है। तो सब मिलकर दुआ करेंगे, दूसरा दूसरे के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है और सालिहीन की दुआओं को अल्लाह ताला ज़्यादा शर्फ़ी कबूलियत अता फरमाता है। वो एक अलग मसला है, लेकिन सारा दिन वो पढ़ते रहना ये बात दुरुस्त नहीं है। और नात ख़ानी के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर मैं ये कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम भी मैं इसी के लिए ख़ास करके कर रहा हूँ। और बाद दूसरी इस्लाही बातें जो हैं, इस वक्त नात ख़ानी इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है कि अगर कहीं 100 बंदा बैठा हुआ हो तो 100 बंदे में से आप ये कहें कि आप में से हाज़री कौन लिखवाएगा, आप में से नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन पेश करेगा, तो 100 में से मुमकिन है 20, 25, 30 बंदे जो हैं वो हाथ खड़ा कर दें। और जो यंग जनरेशन है उनमें से अगर 100 हो तो 40-50 कर दें, जो पढ़ सकते हैं, लिखी हुई नाते हैं वो कर देंगे हम। लेकिन अगर 100 बंदा बैठा हुआ हो, 100 औरत बैठी हुई हो, तो उनसे यूँ कहें कि आप में से कुरान करीम की किसी सूरत की तर्जमा, उसकी तफसीर, कोई इस्लाही कुरान और सुन्नत का पैगाम कितने लोग हैं जो वो कन्वे कर सकेंगे, तो वो बहुत ही कम आएंगे। ये मैं ज़रा लफ्ज़ संभाल कर बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम होंगे। अब ये एक मसला मैं पहले ये सोचता था कि ये इतनी नात ख़ानी आम क्यों है। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, सना ख़ानी करना, वो बाइस सवाब है, कुर्ब इलाही का ज़रिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नात ख़ानी नहीं होना चाहिए। मेरा ज़ोर इस बात के ऊपर है कि हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हम उम्मत वस्त हैं। और उम्मत वस्त का मतलब है दरमियानी उम्मत जो बैलेंस कायम रखने वाली है। लिहाजा हमें नातें भी पढ़नी चाहिए और इल्म भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक ही तरफ को सब ना चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अहले इल्म की तादाद देख लें और नात खानों की तादाद देख लें,
تو نعت خوان بھی تھے مگر ان کی تعداد کم تھی، اور جو اہل علم تھے ان کی تعداد بڑی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نعت کا حضور کے زمانے میں تھے وہ بھی صاحب اہل علم تھے، ان کی بھی بہت بڑے عالم ہوتے تھے، لیکن ایک ذوق ہوتا ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ جب کوئی بندہ نعت پڑھتا ہے تو ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور اس کیفیت سے اگلی بات جو ہے وہ سننے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ تابعین تبع تابعین میں دیکھیں کتنا علم تھا اور کتنے نعت خوانی تھی، تو وہ دونوں کرتے تھے۔ ہمیں نے زیادہ زور جو ہے نا وہ ایک طرف زیادہ لگا دیا، اور علم کی بات سننا تو شاید اس کا کلچر بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور نعت خوانی اتنی آسان ہے، میں پہلے سمجھتا تھا یہ کیوں ہے، پھر مجھے کسی ایک جاننے والے بندے نے بتایا، اس نے کہا جی بات یہ ہے، آپ کو تو چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے، نعت خوانی کی ٹیون تیار ہوتی ہے، آپ وہ موبائل پر کسی کو پتہ نہیں کس کو کہہ رہا تھا اس کو بھیج دیں، وہ ساری ٹیونیں آپ کو بھیج دیتے ہیں، نعت خوانی لکھی ہوتی ہے، اس کی ٹیونیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، بس 5-10 بار اس کی پریکٹس کر لیں تو آپ اس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو یہ چیز بڑی آسان ہے مزیدار ہے، لطف دار، اس میں کوئی شک نہیں، کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ان کلاموں کی بات کر رہا ہوں جو اہل علم کے کلام لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب جہاں تک قرآن اس کا علم کا تعلق ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ نے 2-4 بار پڑھا اور وہ ٹیون تیار کی اور آپ کو ٹک ٹک کر کے وہ ٹیون بھیج دے گا، یہ نہیں۔ اس کے اندر تو قرآن پڑھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، ایک بات کو دوسری بات سے ملانا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، اور پھر وقت لگانے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو عام مسئلہ ہے وہ اہل علم کو سننے والے ان کے آڈینس بہت کم ہوتے ہیں، اور نعت کے سننے والے بہت آڈینس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک بندہ ایک نعت اس کو آسانی سے بھی مل رہی ہو، اس کو آڈینس بھی مل رہے ہوں، اس کی خدمت بھی ہو رہی ہو اور اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف ایک بندہ وہ ہو جس نے قرآن و حدیث کی تیاری کی ہو، دن رات اس میں لگا ہوا ہو، اور وہ محدث ہو اور رات کا 1 بج چکا ہو، میلاد کی محفل ہو اور 10 بندے نعتیں پڑھ چکے ہوں، اور اس کو کہا جائے 5 منٹ کہہ لے، اور پھر اس کے بعد ایک اور نعت کہا جائے، پھر وہ 1.5 کھانا لگا دے، تو اب کس کا دل چاہے گا کہ وہ یہ کریں؟ مگر یہ یاد رکھیں، نہ نعت خوانی دنیا کے لیے ہوتی ہے، نہ قرآن و حدیث کا علم دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ مواقع فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دے گی، لہٰذا علم اور نعت کا بیلنس جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر جو ہے قائم رکھیں، اور رضا الہی اس کے اندر مقصود ہو۔ نعت ہو وہ بھی اس کی رضا کے لیے، اور تقریر ہو تو وہ بھی اس کی رضا کے لیے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے استغفر اللہ العظیم، تو پھر تو وہ تو بد نہیں ہے، وہ تو غلط خیال ہی غلط آ گیا۔ میرے شیخ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ جمعہ پڑھاتے تھے شرک پور شریف کے اندر، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو جمعہ پڑھانے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے، اور لوگ ان کے مرید جو باہر سے آئے ہوتے وہ پھر ان کی تقریر سننے لگتے، پھر وہ تقریر سناتے، اور بڑی سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں ان کی، جن لوگوں نے سنی ان سے ہم نے سنی ہے، تو وہ سیدھی سادھی باتیں ہوتے تھے۔ ایک دن وہ انہوں نے جمعہ پڑھا لیا، جمعے کے بعد بیٹھ کے وہ دوسرا لیکچر جو تھا وہ بھی دے لیا، اور وہ فارغ ہو کے لوگ گھروں کو چلے گئے عصر کی نماز کے لیے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں رہے۔ ایک بندہ آیا، وہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میرے رستے میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی، میں کسی کو ملنے لگا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں نے تو آپ کی جمعے کی تقریر بھی مس کر دی، اور جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا تھا وہ بھی مس ہو گیا، اور جو بعد میں آپ نے کلمات سنائے ہیں لوگوں کو میں تو اس سے بھی محروم ہو گیا، میں تو رہ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا، بیٹھ جا، تو وہ بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جتنی تقریر کی تھی نا جمعے میں اور جمعے کے بعد، وہ اکیلے بندے کو سنا دی۔ جب اس نے ساری سن لی تو وہ رو پڑا، وہ کہنے لگا حضرت میرے لیے تو آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ آپ نے مجمع کے سامنے بیان کیا، ہر بیان کرنے والے کا دل چاہتا ہے کہ لوگ سامنے بیٹھے ہوں، مجمع ہوں، میں ان کو تقریر سناؤں، تو آپ نے تو مجھے تنہائی ساری تقریر سنا دی اور میرے لیے اتنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ بھی آڈینس کے لیے نہیں تھا، جو اب تجھے سنایا ہے وہ بھی تیرے لیے نہیں ہے، میں نے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے ان کو بھی سنایا تھا اور کسی کو راضی کرنے کے لیے
لیے تجھے بھی سنایا، تو میں نے تو رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا علم جو ہے ایک تو اس سے سمجھ آتی ہے، فہم کھولتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، باقی رہ گئے آڈینس وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کلیئر کی ہے کہ جن کو میں کہتا ہوں نا حدیثیں یاد کریں، قرآن یاد کریں، سیرت یاد کریں، یہ آقا کا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، کیا کریں، کیا کون ہمیں بتائے گا؟ تو ان کے لیے میں ان کو بھی بتاتا ہوں، اور یہ ہے۔ اور نعت خوانی جو ہے وہ تو اس کے مواقع تو ہر جگہ پر ہیں۔ اب ٹی وی پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ نعت ہوتی ہے۔ یہاں نور ٹی وی کا ایک دن اتفاق، وہ اتنا موقع تو نہیں ہوتا وہ سارے پروگرام دیکھیں، لیکن الحمدللہ نور ٹی وی کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، علماء کے پروگرام ہوتے ہیں، نعت خوانی کے بڑے شاندار پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچی تھی، اس نے نور ٹی وی پر ایک آلو پکانے کیسے چاہیے، تو آلو پکانے کا اس نے ایک پروگرام کیا۔ اتفاق سے میں گھر میں تھا، وہ میری بیوی میری اہلیہ ان کے پروگرام کو دیکھتی ہیں، تو وہ پروگرام ہو رہا تھا آلو کیسے پکانے چاہیے۔ تو اس آلو وہ بتا رہی تھی چپس ایسے چلیں، تیل اتنا ڈالیں اور وہ چیز اتنی ڈالیں، وہ اس طرح سے کریں، وہ بتا رہی تھی، بچوں کے لیے پروگرام تھا۔ تو اس پروگرام کے اندر 10-15 منٹ میں بیٹھا ہوں گا، پھر میں تو چلا گیا۔ تو 10-15 منٹ کے اندر کم از کم 7-8 کولیں آ گئی، ان کو ٹیلی فون آ گئے، میں نے حاضری لگوانی ہے، میں نے حاضری لگوانی ہے، میں نے نعت پڑھنی ہے۔ وہ بار بار بیچاری چیختی رہے کہ یہ آلوؤں کا پروگرام ہے، آلو کیسے پکانے ہیں، آپ اس میں حاضری نہ لگوائیں۔ تو وہ کہنے لگی ہم نے تو نعت پڑھنی ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی نعتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور نعت اتنی آتی ہے، اتنی تیاری کی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضری لوانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میری نصیحت کی بات یہ ہے کہ جہاں اتنی نعتیں آتی ہوں بندے کو، ہر جگہ وہ حاضری لگوانے کے لیے تیار ہو، وہاں اس کو قرآن بھی آنا چاہیے، حدیث بھی آنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس کو عالم ہونا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اپنی ذات کے لیے بتانے کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے کبھی ظہری قصوری صاحب کے کلام سے حاضری لگوائیں، قاضی اعظم چشتی کے کلام سے حاضری لگوائیں، کبھی وہ نیازی صاحب کے کلام سے حاضری لگوائیں، اور کبھی خدا کے کلام کے ذریعے سے حاضری لگوائیں، کبھی مصطفیٰ کے کلام کے ذریعے سے حاضری لگوائیں۔ کہ ایک ٹاپک ٹی وی پہ چل رہا ہے اور آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کچھ جو معلوماتی گہرائی کی میں بات نہیں کر رہا، عام تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ اور یہ کلچر اس طرح سے اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ علم کی بات جو ہے وہ نہیں سننی، اور وہ اس طرح سے دوری اس کی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک محفل میلاد کہیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، وہ بچیوں کی محفل میلاد تھی۔ جب وہ بچیوں کی محفل میلاد تھی تو لوگوں نے نعت پڑھی، جتنا بھی ہو سکتا 2.5-3-4 گھنٹے وہ نعتیں پڑھتی تھی۔ بعد میں ایک وہ عورت تھی، تو اس نے کچھ، اس کو قرآن شریف کی آیات آتی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں کچھ یہ 2-3 آیتیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اب وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آیتیں نہ پڑھے، تو ایک اچھی پڑھی لکھی تھی، اس کے اندر وہ کہنے لگی آپ بس کافی ہو گیا ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اس کو خاموش رہنے کا جو عمل ہے خاموشی کا کہ وہ عبادت ہوتی ہے، وہ کس مقام پر یاد آیا۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ خاموش رہنا عبادت ہے، مگر آیا کس جگہ پر یاد، اس کو کس جگہ پر اس نے یہ جا کر کہا کہ خاموش رہنا عبادت ہے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کوئی بندہ تھا، وہ سین جو ہے نا وہ نہیں اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا، شین جو ہے نا اس کو وہ نہیں ادا کر سکتا، شین، وہ جہاں شین کا لفظ ہوتا وہ سین بولتا۔ تو وہ کہنے لگا کل ہم سکور کی شادی میں گئے، وہاں ہم نے شیشے کے گلاس میں شکر کا شربت پیا۔ اب وہ سننے والا کہنے لگا وہ کہیں تو شین بول دیا کرو، تو وہ جانے لگا کہنے لگا السلام علیکم، اللہ اکبر۔ وہی بات ہوئی کہ خاموش رہنا عبادت ہے، کس جگہ؟ جہاں ذکر قرآن کی بات ہونے لگی، ذکر مصطفیٰ کی بات ہونے لگی۔ نعت بھی ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، مگر خالق اور مخلوق کے کلام دونوں کے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، دونوں کو پڑھا جائے۔ کیوں؟ جو دوسرے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ بات بھی بیلنس رکھنا ضروری ہے، بیلنس نہ رکھنا ویسے ہی غلط ہے، لیکن جو وہ دوسرے ہوتے ہیں، کیا اس کا نام لیتے ہیں، مخالفین میلاد، وہ ان چیزوں کو بہانہ بناتے، وہ کہتے ہیں سارا دن بیٹھے رہے، کھا کے آ گئے کچھ بھی نہیں، کھا کے آ گئے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے وہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں اپنی طور پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کا کرنا بھی ضروری تھا۔ اب میں نے اپنے اعتبار سے یہ باتیں کر دیں، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے
ایک مجھ جیسا بندہ بات کرے تو وہ بات اور ہے، اور ایک کوئی عالم بات کرے تو وہ بات اور ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک عالم کی بھی اس پر آپ کو ایک بات سنانی ہے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ جو مفتی ہوتا ہے نا، تو مفتی جب بات کرتا ہے تو وہ ایک فتوے کی بات بن جاتی ہے کہ یہ تو جی اس نے فتویٰ دے دیا اور انہوں نے اصلاح کی۔ تو اہل علم کی بات کا مقام اور ہوتا ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک فاضل دوست پاکستان کے بہت بڑے علامہ محقق عالم ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا کام کر رہے ہیں، مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نے ان کی کتابوں کا بھی کئی بار ذکر کیا ہے۔ وہ تفسیر کبیر کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے دنوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ 25 پارے ہو گئے ہیں اور کچھ باقی رہتی ہے۔ تو یہی بھی انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک بڑی خوبصورت نئی چیز اردو دانوں کے لیے آئے گی کہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر، اور فخر رازی پر انہوں نے جو کام کیا ہے ان کی تفسیر کا، یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ تو وہ مفتی محمد خان قادری صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے محافل میلاد کو کیسے مؤثر بنایا جائے۔ تو یہ اس کے مصنف ہیں مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب، اور اس کو ترتیب دیا ہے علامہ محمد خلیل الرحمن قادری، کوئی بزرگ ہیں، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو سپوایا ہے ہمارے فاضل دوست علامہ عمر یاد قادری صاحب نے ہڈرز فیلڈ سے بڑی تعداد میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ ایک پوری کتاب ہے، اس کا نام محافل میلاد کو مؤثر کیسے بنایا جائے۔ چونکہ محفل میلاد الحمدللہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور منتظمین میں بسا اوقات اہل علم، بسا اوقات نہیں بلکہ میں کھل کے کہتا ہوں اکثر اوقات اہل علم کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو وہ ان کے ذوق اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب وہ ذوق آتے ہیں تو کبھی کبھی پھر وہ کئی چیزیں ناپسندیدہ، یعنی حرام نہیں ہوتی، ناپسندیدہ اور غیر بیلنس، ان بیلنس چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ان بیلنس جو ہوتی ہے نا، اوسط کا وہ درجہ نہیں رہتا، تو اس کے اندر وہ اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی، تو اس کے میں بعض مقامات آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ ایک مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ علامہ عمر یاد قادری صاحب نے ہڈرز فیلڈ سے اس کتاب کو چھپوا کر بڑی تعداد میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ علم کا اور نعت کے کلچر کے اندر بیلنس ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں اور کھانے کے اوپر بیلنس ہونا چاہیے۔ کیک اتنے بڑے بڑے کاٹنا جو ہیں ان کو ہم گناہ حرام تو نہیں کہتے، لیکن اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے کو کاٹ لیا تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ کمرشل بن جائے گا، اس ضلع والے کہیں گے، اس ضلع والے کہیں گے، اس ضلع والے کہیں گے، تو ایک تو وہ کمپٹیشن اس کی آ جائے گی۔ تو اب اس کے اندر اشاعت اسلام کا کیا پہلو رہا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، حضور کی محبت کا، علم کا، اور وہ کیا بات رہے گی؟ اس لیے وہ سارے لوگ اس کے اوپر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ جو کتاب لکھی، اس کے اندر میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے ان کی زبانی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ محافل کرنے والے خالصتاً اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کی خاطر کیا جائے، کسی قسم کی دنیاوی منافعت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، ذاتی تشہیر اور نام و نمود کی تمام ممکنہ صورتوں سے اجتناب کیا جائے، فاستبقوا الخیرات۔ الحمدللہ محفل میلاد کرنے والے رضائے الہی کی خاطر کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کی محبت، عدم اور تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی انتظامی امور میں ان بیلنس بات ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنی تو ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اس اصلاح کی ضرورت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نور ٹی وی پر محفل نعت ہو رہی تھی، اور ایک وہ کراچی کے نعت خواں تھے، میں نے ان کا نام بھی اس دن علامہ صاحب سے پوچھ لیا تھا، علامہ نصیر اللہ صاحب سے، پھر وہ مجھے بھول گیا۔ ان کے ساتھ ایک دوسرے نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی شاید وہ مجھے یاد ہے، صبا غالباً ان کا نام تھا۔ تو وہ دونوں نعت خواں بھی اس بات پر ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جو منتظمین ہیں ان کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، اور اصلاح کون کرے؟
ظاہر ہے اہل علم، اور اہل علم کب کریں؟ جب اس کی ضرورت ہو، وقت کے مطابق، اچھے انداز کے ساتھ کہ یہ کام اس طرح سے بیلنس رکھنا چاہیے. یعنی بیلنس اور ان بیلنس کی بات ہو رہی ہے. اور الحمدللہ محفل میلاد کے اندر کوئی حرام چیزوں کا دخول نہیں ہوا، جو ناجائز چیزوں کا. یہ ہے کہ جہاں 10 بتیاں لگانی ہیں کوئی 100 لگا لیتا ہے، اور اگر کہیں 3 کھانے پکانے ہیں تو ہو سکتا ہے 10 پکا لے. تو اس قسم کی چیز سے کہ ان کو بیلنس میں رکھا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، رضا کے لیے. دوسرا کہا ہے کہ محافل کی تشہیر، مواد یعنی کارڈ، اشتہارات، بینرز اور جو ہوتے ہیں وغیرہ، محافل کے منتظمین اپنا تذکرہ مناظم انداز میں صرف ضروری حد تک ہی کیا کریں. یعنی اس کے اندر بڑے اپنا نام بڑا لکھ دینا اشتہاروں کے اندر، اور بڑے قیمتی کارڈ چھپوا دینا، ان چیزوں کی جو ہے نا وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے. انگلینڈ میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ممالک پاکستان میں چونکہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں کی ضرورت کے مطابق اس کا ذکر کیا. اگر کوئی کسی محفل میں کوئی قابل اصلاح بات دیکھیں تو ادھر ادھر تنقید کرنے کی بجائے اس محفل کے منتظمین کو علیحدگی میں براہ راست بتا دیں، تاکہ فتنہ بھی نہ پھیلے اور نصیحت و خیر خواہی کا حق بھی ادا ہو جائے. یہ بہت بڑی عام چیز ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. ایک عالم دین علماء جو ہیں وہ جمعوں کے اندر ان کا بیان کریں جو کہ جنرل ہو جائے، اور جو محفل میلاد کرنے والا ہے پتہ چلے کہ وہ محفل میلاد اس نے کرنی ہے. عموماً ابھی تک الحمدللہ یہ ہے مسئلہ کہ جو بھی محفل میلاد کرتے ہیں وہ محلے کے امام خطیب کو بلاتے ضرور ہیں دعا کے لیے، ختم کے لیے. یعنی ابھی تک کتنا باقی ہے. تو جب ان کو وہ دعوت دی جائے تو دعوت دینے کے وقت ان کو بتایا جائے، وہ عالم جو ہیں، جو خطیب جو ہیں، وہ ان کو بتائیں کہ ایک تو بیلنس قائم رکھیں، نعت اور تقریر کا، علم کا، وقت کا خیال رکھیں. ان کو اس وقت سمجھائیں. اب وہ وقت سمجھانے کا نہیں ہے کہ اس نے گھر میں 50 مہمان بلائے ہیں، قرآن پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، نعت خوانی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کیا، وہ خوش ہے کہ میں نے اللہ رسول کے لیے بات کی، اور اس وقت کوئی بندہ کھڑا ہو کے اس کو جھاڑ دے اور اس کو حوصلہ توڑے، تو یہ بالکل غیر مناسب ہے. تو اچھے وقت کے اندر خیر خواہی کے جذبے سے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دی جائے. تو یہ مفتی صاحب کی ایک وہ نصیحت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، یہ جو اگلی نصیحت انہوں نے لکھی ہے، یہاں ہمارے ہاں برطانیہ میں نہیں ہوتی، شاید یہ پاکستان میں ہی ہے، وہاں کے حالات کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ جب محفل میلاد کراتے ہیں تو اس کی صدارت کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو صدارت دے دیتے ہیں جو اس کے اندر چندہ دیتے ہیں، جن کا کچھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں الحمدللہ مشائخ اور علماء صدارت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ان کی شہرت اچھی نہ ہو تو ان کو سٹیج پر ان کو صدارت نہ دی جائے. دوسری کہتے ہیں کہ محفل کے آداب میں کے سلسلہ میں معمولی کوتاہی سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ تمام اہل معرفت نے تصریح کی ہے کہ محفل ذکر و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی آداب تھے. لہٰذا دری سلسلہ درج ذیل اقدام تجویز کیے جا رہے ہیں. شرکاء باوضو پکیزہ اور باوقار لباس پہن کر محفل میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. یعنی محفل میلاد میں آئیں اور باوضو ہوں تو اس کی برکات اور ہوں گی. محفل میں سکون و خشوع اور خضوع پر توجہ دی جائے. خلاف وقار حرکات و سکنات سے مکمل پرہیز کیا جائے. باہم سر گوشیاں کرنا، ہنسنا، مزاح کرنا، بات چیت میں مشغول رہنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر جھومنا، اٹھ کر پیسے دینا، ویلیں پھینکنا، مہمانوں کی آمد پر چیخ کر نعرے بازی کرنا، حاضرین سے زبردستی نعرے لگوانا، ان پر طنزیہ جملے کسنا، انہیں جھومنے پر مجبور کرنا، مہمانوں کی آمد پر محفل کے ڈسپلن کو تہ بالا کر دینا، یہ سب محفل کے آداب کے منافی ہیں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. البتہ علماء کرام نعت خوانوں کو حضرات کی معقول خدمت کی جائے اور محفل میں آمد و رفت کے لیے انہیں معقول زیادہ سفر بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا فریضہ بطریق آسن ادا کر سکیں. البتہ پیشگی حق الخدمت متعین کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے. یعنی ان کا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو نعت خواں آنے والے ہیں یا علماء، ان کی خدمت کی جائے، کیونکہ وہ اسی کام میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، لہٰذا ان کا درست کیا جائے، محفل کا آداب رکھا جائے. ایک اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ آنے سے پہلے اگر کوئی مقرر پیسے کر لے کہ میں تو 1000 پاؤنڈ لوں گا ایک محفل کا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ ان کے خیال میں یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے. لیکن یہاں میں جو انہوں نے مفتی صاحب نے کہی ہے نا کہ اس کا حوصلہ شکنی کی جائے، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو اہل علم ہوتے ہیں
جب وہ کہیں ایسے مقام پر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو طے وغیرہ نہیں کرتے. یہ طے وغیرہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ کرتے ہوں جو لوگوں کو مزہ بہت دیتے ہوں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم محدث عالم گزرے ہیں حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے زمانے کی یہ بات ہے کہ بندے نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک درست ہے. وہ کہنے لگے کہ لوگ ان کو یا اس وقت کے جو علماء تھے ان کو بلاتے تو کئی مثلا وہ بڑا بڑا لمبا سفر کر کے جاتے. تو جب وہ لمبا سفر کر کے جاتے تو دیہاتی بھی ان کو بلاتے. تو جو عالم دین ہوتا ان کو بلانے والا وہ تو سوچ لیتا کہ ان کا اتنا خرچہ ہوا ہے اتنا کرایہ ہے تو ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے. تو کئی جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں اور وہ اس طرح سے ان کے جتنا خرچہ ان کا کرائے کا ہوتا تھا آنے جانے کی. اس زمانے میں ٹرانسپورٹ تو ہوتی نہیں تھی اور اس سے بھی وہ کم ان کو کرایہ پلے سے پڑ جاتا. تو جب وہ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے علماء تھے پھر وہ بندہ دیکھ لیتے اس کو کہتے کہ یہ تو اتنا خرچہ آئے گا میرا وہاں پر جانے کا.